टीपू सुल्तान ने इनको भगाने के लिए जंगें की उससे। और वो जब टीपू सुल्तान को इन्होंने मारा, 3 दिन तक उसके लाश के करीब नहीं आए लोग, डर के कि कहीं जिंदा ना हो। तो उसी पे इकबाल ने लिखा ना, सादिक अज दक्कन, जाफर अज बंगाल, नंगे दीन नंगे ईमान। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों ने अंग्रेज़ों से अडॉप्ट की हैं, तो हमें उससे भी तो निजात पानी है। कहते हैं कि किसी की कल्चर ख़त्म करना हो ना, किसी की सखावत ख़त्म करना, उनकी ज़बान बदल दो। पाकिस्तान में तो हर कोने पे एक इंग्लिश मीडियम स्कूल रहता है, 3 मरले के घर में वो बना देता है। मगर उससे पूछे बटलर की स्पेलिंग क्या है, तो बोला BU LUT टीपू सुल्तान के हवाले से बड़ी उसकी बहादुरी की बात होती हैं कि उसने मुज़ामत की और जब उसकी डेथ हुई तो बड़ी खुशियाँ मनाई गई। इस हवाले से थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये किस तरीके से ये चीज़ें हुई। देखिए, ये हुआ ये कि हैदर अली टीपू सुल्तान का बाप था। अच्छा। तो वो तो जो है बिल्कुल ही गरीब आदमी था, घास वास ले जाता था इधर से उधर। वो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते करते वो बादशाह बन गया मैसूर का। मैसूर एक रियासत है हिंदुस्तान के साउथ में। हिंदुस्तान का जो जुनूबी इलाका है, वो वहाँ पर एक पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी क्या है, ऊंचाई पे है इलाका, उसको बोलते हैं दक्कन। दक्कन के माने प्लेटो, प्लेटो मतलब ऊंचा। कोई 1700 फीट सतह समंदर से वो ऊंचा है, समझे ना। तो उसको उस इलाके को दक्कन बोलते हैं। तो उसी में मैसूर था। तो मैसूर का जो बादशाह था हैदर अली, उसका बेटा टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान ने इनको भगाने के लिए जंगें की उससे। 2 दफ़ा तो वो जंग जीत गया। तीसरी दफ़ा हिंदू जितने महाराजा वगैरह थे सब इसके फेवर में हो गए, अंग्रेज़ों के। अंग्रेज़ों ने उनको ख़रीद लिया। ख़रीद के फिर टीपू सुल्तान पे हमला किया। फिर भी टीपू सुल्तान इनसे वो नहीं हुआ, मुज़ामत करता रहा। इसे हजामत करता रहा। लेकिन इनका एक वज़ीर था सादिक, मीर सादिक, जिसका इमरान खान भी कभी वो देता है, मिसाल देता है, मीर सादिक मीर जाफ़र। तो वो था। तो उसने क्या किया कि पीछे से दरवाजे खोल दिए किले के, जो टीपू सुल्तान का वज़ीर था, राइट। इसी तरह बंगाल में सिराजुद्दौला जो बादशाह था, उनका जो वज़ीर था वो था मीर जाफ़र, समझे ना। उसने भी ऐसी बगावत की अपने बादशाह के ख़िलाफ़, और अंग्रेज़ों से पैसे खा के उसने भी वो कर दिया। तो उसी पे इकबाल ने लिखा ना कि सादिक अज दक्कन, मतलब मैसूर का जो वो था, जाफ़र अज बंगाल, नंगे दीन नंगे ईमान। अब बहुत सारे लोगों को ये भी पता चल गया कि इमरान खान जो है वो कैसे तारीखी हवाला देते थे, तो ये भी नहीं, बहुत इमरान सारे खान की बात तो मतलब वो तो पढ़ा लिखा आदमी था, उसकी तो नॉलेज और अच्छा, उसकी बाकी पढ़े लिखे नहीं है। विजडम। पढ़ा लिखा होना अलग, बता रहा हूँ ना कि एक तो जहनी तौर पे ब्रेन वॉश होना अलग है, पढ़ना लिखना अलग है। तो आज़ाद थिंकिंग होना अलग चीज़। अच्छा, मीर जाफ़र और मीर सादिक के हवाले से अभी बात कर रहे थे, तो उन्होंने दरवाजे खोल दिए। हाँ। तो फिर तो फिर क्या हुआ कि वो अंदर घुस गई फौज। और वो जब टीपू सुल्तान को इन्होंने मारा, 3 दिन तक उसके लाश के करीब नहीं आए लोग, डर के कि कहीं जिंदा ना हो। अंग्रेज इतना डरते थे, टीपू सुल्तान से इतना डरते थे कि उसकी लाश के करीब 3 दिन तक ये लोग आए नहीं कि कहीं ये जिंदा हो के मार देगा हमको। उस ज़माने में तो तलवारों से इससे लड़ाई होती थी, समझे आप। और उसके बाद ये अपने बच्चों को डराते थे टीपू के नाम से। जैसा हम लोग बोलते नहीं, अरे भूत आ रहा है, भूत आ रहा है या कुछ आ रहा है, तो उस तरह अपने बच्चों को ये लोग जब डराते थे, बोले टीपू आ रहा है, टीपू आ रहा है। अंग्रेज़ के जहन में ऐसा उसका डर था टीपू के हवाले से। अच्छा, कंपनी के गवर्नर जनरल जो थे उन्होंने कहा था कि जब वो टीपू शहीद हुआ था, कहती हैं कि आज जो है वो मैं हिंदू की जो है वो लाश पर जश्न मना रहा हूँ। हाँ, इसलिए कि हिंद की जो लाश है उसके ऊपर जश्न मना रहा है, कि उसको अब पता चल गया था कि अब कोई इसलिए कि मेरा वही कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सही है, इसलिए कि इतनी बड़ी मज़ाहमत, और उनको फिर किसी और से ख़तरा नहीं था। तो अब वो लोग जो है वो इत्मीनान से हुकूमत करने लगे। फिर उसके बाद 1857 में यौम आज़ादी, की मतलब तारीखें शुरू हो गई। हाँ, मतलब एक इसको बगावत बोलते हैं, लेकिन बगावत नहीं, वो तो उन्होंने इनको भगाने के लिए लड़ा था।
تو اس میں بھی زیادہ تر ہندوؤں نے انگریز کا ساتھ دیا تھا جو میرٹھ سے شروع ہوئی تھی. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو ختم کر کے ڈائریکٹ برطانیہ کو ہاں اختیارات دے دیے تھے. ہاں اختیارات جو ہے پھر وہ وہاں کی برطانیہ کے بادشاہ کے پاس چلے گئے تھے. اچھا آپ نے ایک تو سلیبس کے حوالے سے بات کی تھی کس طرح سے انہوں نے ایجوکیشن سسٹم کو ابھی بھی باؤنڈ کیا ہوا ہے, کس طرح سے اس کو چلاتی ہیں. اچھا اس میں کچھ مذہبی تحریک بھی چلی تھی جس میں احمد قادیانی کے حوالے سے بات ہوتی ہے, بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے, قادیانیوں کا ذکر ہوتا ہے, تو کہتے ہیں کہ یہ اسی دور میں پروان چڑھی تھی. اس کا کیا, کس طرح سے آپ اس کو کنیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے, ہم سب جانتے ہیں, ہمارا ایمان ہے. اس کے بعد کئی لوگ اٹھے پیغمبری کا دعویٰ کرنے کے لیے, اور اسے مسلمانوں میں نہیں ہے, کرسچنوں میں بھی اٹھے کئی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے مطلب ان کے وہ اس کا دعویٰ کرنے کے لیے جانشین. تو یہاں پر ایران میں اٹھا تھا بہاؤالدین, جس کو بہائی لوگ کہتے ہیں آپ, وہ بھی ایسی اٹھا تھا. اسی طرح ہندوستان میں یہ غلام احمد قادیان کا جو تھا, یہ اس نے کہا تھا کہ میں بھی جو ہے وہ پیغمبر ہوں, اور اس کو انگریزوں نے سر کا خطاب دیا اور اس کو انہوں نے بڑا پروموٹ کیا. پھر یہ شیعہ سنی کی لڑائیاں کراتے تھے, ہندو مسلمانوں کی لڑائیاں کراتے تھے. ان کا تو مکاری میں ان کا کوئی جواب ہی نہیں ہے دنیا میں. یہ سب سے ذلیل قوم اسی لیے دنیا میں سب سے زیادہ نفرت لوگ جو اگر کرتے ہیں, آج کل تو اسرائیل ہو گیا ہے, لیکن کل تک تو جو ہے انگریزی تھا. اس جب جنگ ہو رہی تھی, جنگ کون سی یہ دوسری جنگ عالمی جنگ, اس وقت ہٹلر زیادہ پاپولر تھا ہندوستان میں بنسبت چرچل کے, اس کے چرچل تو ظالموں میں سے تھا, ہٹلر تو آزاد ہی کرا رہا تھا ان سے, سمجھے. لیکن جو جیتا ہے وہ ہسٹری لکھتا ہے, تو اس کو تو ایسے بتاتے ہیں بیوقوف فلاں, وہ تو انگلینڈ وغیرہ کا تو مار کے بھرتا نکال دیا تھا, وہ تو امریکہ کو انوالو جب کیا تو وہ جیتے, نہیں تو جیت ہی نہیں سکتے تھے. آپ نے آپریشن پولیو کے حوالے سے بات کی, آپ اس کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بعض بیماریاں تھیں جو ہندوستان میں نہیں تھیں, وبا نہیں تھی, جیسا مثال پر ہیضہ یا پھر پلیگ. یہ پلیگ جو شروع ہوا تھا یہ اس میں یورپ میں شروع ہوا تھا, اس لیے کہ یورپین جو ہے وہ گندے بہت رہتے تھے. ہندوستان میں تو لوگ نہاتے دھوتے تھے صاف. ایک تو ہمارے اسلام میں خود ہے کہ بھی آپ صفائی نصف ایمان ہے, نصف ایمان ہے, لیکن ایک تو وہ تو تھیوری ہے نا, لیکن پریکٹیکلی بھی ہر آدمی یہاں پر جب ضرورت کو جاتا ہے تو دھوتا ہے, صفائی کرتا ہے. پھر اس کے بعد اسلام میں یہ بھی ہے کہ آپ کو فلاں چیز ہو جائے تو آپ کو نہانا لازمی ہو جاتا ہے, عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی. تو نہانا ان کے پاس وہ تھا. انگریز تو سالوں نہیں نہاتے تھے, سمجھے آپ, یہ ابھی بھی نہیں نہاتے, اتنے گندے ہیں لوگ. تو خیر, تو جب وہاں پر گندگی کی وجہ سے پلیگ آ گیا. پلیگ چوہوں سے آتا ہے جو پھیلتا ہے. جب وہ پلیگ پھیلا وہاں پر, رائٹ, تو انہوں نے کیا کیے کہ وہ پلیگ کو ہندوستان میں لے آئے انگریز, سمجھے آپ. اس لیے کہ اس کی دوائیں وغیرہ نکالے لوگ, دوائیں بیچنے کے لیے انہوں نے پلیگ کو یہاں انٹروڈیوس کیا. تو یہ اتنے ظالم لوگ تھے, شفاق لوگ تھے, بالکل. اچھا آپ نے جو آزادی کے حوالے سے بات کی, یہ صرف ایک تاریخ سے جوڑ دینا درست ہے یا ایک مسلسل تاریخی عمل کے طور پر آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ نہیں ہم نے فزیکلی تو ہم آزاد ہو گئے لیکن اب ہمیں ذہنی آزادی کی بھی ضرورت ہے؟ یہ ایک تسلسل ہے جو ہمیں ایک طرح کا جو کلچر بھی ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم لوگوں نے انگریزوں سے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں, تو ہمیں اس سے بھی تو نجات پانی ہے نا. بالکل یقین. دیکھیے دنیا میں کوئی بھی ملک اپنی زبان میں یا باہر والوں کی زبان میں پڑھ کے ترقی نہیں کیا, کوئی بھی اٹھا لیں آپ. اب آپ پاکستان ہے, ہندوستان ہے, وہاں بھی انگریزی میں ہوتی ہے نا تعلیم. ہندوستانیوں نے کیا کیا, ہندوستانیوں نے کیا صرف یہ نوکر ہیں. یہ آئی ٹی میں بہت کام کرتے ہیں, آئی ٹی میں بیٹھے رہتے ہیں نا.
انہوں نے ایک ہاں بہت سارے لوگوں کے مائنڈ میں یہ بھی بات ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ٹیک میں بہت آگے ہے، انہوں نے بہت ترقی کر لی ہے. یہ کیا کنسیپٹ ہے، یہ کس وہی وجہ میں سے؟ اسی کا جواب دے رہا تھا، آپ بیچ میں سوال کر دیے. تو میں بول رہا تھا کہ ہندوستان میں لوگوں کو یہ سمجھتا رہتا ہے کہ بھی ٹیک میں ہے. اگر آپ دیکھیں ہندوستان اگر اتنی ان کا مائنڈ وہ ہوتا تو جتنی بھی آپ کی چیزیں ہیں وہ سب امریکن ہیں. یوٹیوب دیکھ لیں، آپ فیس بک دیکھ لیں، انسٹاگرام دیکھ لیں، گوگل دیکھ لیں، یاہو دیکھ لیں، سمجھے نا. اس میں تو کون سی چیز انڈیا کی ہے؟ انڈیا صرف نوکر ہے. اگر آپ انڈیا جائیں وہاں پر آپ دیکھیں تو آپ کو میک ڈونلڈ بھی نظر آئے گا، ان کا پیپسی کولا بھی نظر آئے گا، ان کی ہوٹلیں بھی نظر آئیں گی، میریاٹ، ہلٹن، فلاں، رائٹ، اور ان کے یہ اسٹار بکس بھی نظر آئے گا. سب چیز پوری نائکی کے جوتے، پورے ہر چیز نظر آئے گی آپ کو، سمجھے نا. لیکن آپ اگر وہاں جائیں، امریکہ جائیں، تو انڈیا کے سوائے کاٹن کے کپڑوں میں کچھ بھی نظر نہیں آتا. تو کیسی ترقی ہے بھائی؟ چھوٹا سا ملک ہے ساؤتھ کوریا، اس نے سیمسنگ نکال دیا، کیا موٹر نکال دی، ہنڈائی نکال دی، اتنی بڑے بڑے چیزیں کی ہے. اس کی آپ بولیں گے ترقی ہے. انڈیا نے کیا ترقی کی ہے؟ صرف یہ نوکر ہے. اگر آپ مڈل ایسٹ میں بھی جائیں، امریکہ میں بھی جائیں، تو دنیا کے سب سے اچھے نوکر ہیں. اس لیے کہ خاموشی سے کام کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ بدماشی سے کام کرتے ہیں. مطلب ایک کچھ تو غلط سلط بولیں گے. میں خود آئی ٹی میں رہا ہوں امریکہ میں جانتا ہوں. غلط سلط بول کے آ جائیں گے تو ترقی کوئی نہیں کر سکتا. چائنا اپنی زبان میں بولتا ہے، چائنا نے ترقی. ساؤتھ کوریا اپنی زبان میں کرتا ہے، اس نے ترقی. جرمن اپنی زبان میں کرتے ہیں، انہوں نے ترقی کی. جتنی دنیا میں ترقی یافتہ قومیں ہیں انہوں نے اپنی زبان میں، جب تک آپ وہ نہیں کریں گے نہیں نا. وہ ایک صاحب نے مثال دیا، کراچی میں 2 پل بڑے تھے، یہ واقعی قصہ صحیح ہے. 2 پل بنائے تھے اور اسی زمانے میں بنے تھے. ایک پل جو ہے وہ گر گیا اس میں سے. تو جب تحقیق شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ جو برج گر گیا ہے وہ انگلش میڈیم کا انجینئر تھا، جو برج نہیں گرا وہ اردو میڈیم کا تھا. تو لوگوں نے کہا بھائی اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو پتہ ہے کہ جو انگلش میڈیم کا تھا انجینئر وہ رٹ کے پاس ہوا تھا، اردو میڈیم کا انجینئر سمجھ کے پاس ہوا تھا. یہی ہے نا. اب یہاں پر آپ دیکھیں پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ بی اے کر لیتے ہیں. میں نے دیکھا پختونخوا کا آدمی ہے نا، خیبر پختونخوا کا آدمی ہے، اس کی زبان پشتو ہے اور وہ آپس میں پشتو بولتے ہیں. پنجاب میں تو پھر بھی کلچر ہے کہ اردو بولی جاتی ہے کافی. خیبر پختونخوا میں اردو بہت کم لوگ بولتے ہیں، وہ پشتو بولتے ہیں. وہ انگلش میڈیم میں وہ بی اے کرتا ہے، بچپن سے لے کے بی اے تک انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے. جب وہ بی اے کر لیتا ہے تو وہ انگریزی کا ایک جملہ نہیں بول سکتا، اردو صاف بولتا ہے. انگریزی تو ویسی ولگر زبان کہہ لی جاتی ہے، اس لیے اس میں کوئی رولز وغیرہ نہیں ہے. تو ہم جب تک سمجھیں گے نہیں چیز کو. ایران میں جاؤ پوری فارسی ہوتی ہے. ہم بعض یورپین کنٹریز سے چھوٹے چھوٹے کوسوو ہیں، بوسنیا ہے، وہ لوگ بولتے ہیں ارے تمہارے پاس تمہاری زبان میں تعلیم نہیں ہوتی. ان کو بڑی حیرت ہوتی ہے. تو جب تک کہتے ہیں کہ کسی کی کلچر ختم کرنا ہو نا، کسی کی ثقافت ختم کرنا، ان کی زبان بدل دو. جب آپ زبان بدل دیں گے تو ان کا کلچر خود بخود ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ اب آپ ہیپی برتھ ڈے بول رہے ہیں تو وہ تو کلچر وہی آ رہا ہے نا. پھر جب انگریزی آپ استعمال کریں گے تو کلچر وہی آئے گا. پھر آپ اپنے لوگوں کو جو اس کو انگریزی نہیں آتی ذلیل سمجھیں گے، سمجھے نا، کمتر سمجھیں گے. اچھا، آپ نے ایران کے حوالے سے بات کی. ایران کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں ہیں، وہاں پہ بہت زیادہ جاب کریں. تو آپ ایران کی قوم کے اندر جو ڈسپلن ہے، جو ایک انہوں نے ابھی جنگ میں بھی انہوں نے جس اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے، جتنی وہ مضبوط قوم ہے، ان کے اندر کیا چیزیں آپ نے دیکھی؟ دیکھیے سب سے بڑی چیز ایرانی جو ہے وہ بہت کلچرڈ لوگ ہیں، سمجھے نا. بہت ہی تمیز اخلاق، ان کے بات کرنے کا انداز، ان کا وہ. اگر میں اس کو کمپیئر کروں عربوں سے تو عرب ان کے سامنے جنگلی لگتے ہیں. کہیں بھی چلے جائیں، سعودی چلے جائیں جنگلی، دبئی چلے جائیں، جو عرب ہے وہ بالکل ہی جنگلی ہے فطرتاً، سمجھے نا. ان کو تمیز نہیں. جیسا آپ ایرانی سے بات کریں گے وہاں پر بھی، امریکہ میں بھی جتنے عرب ہیں وہ بالکل ہی ایسا لگتا ہے کہ لٹ مار جنگلی ہے. ان کی بدو عورتیں بھی ایسی بات بدو کرتی ہیں. بادشاہ ہے یہاں کے، وہ بدو ہی ہے، وہ بدو ہو یا کچھ بھی ہو، پورے جنگلی ہے وہاں پر.
وہاں ان میں تمیز اخلاق نہیں ہے, تمیز سے بات نہیں کریں گے, تمیز سے مطلب ایسا لڑ. اور وہی ایران جائیں, میرے دوست ایران میں رہتے کئی سال, بولنے لگے کہ آپ کو دیکھیں گے باہر کے آپ تو آپ کو لائن میں بولیں گے آگے جاؤ آگے جاؤ, اور بولیں گے بات کریں گے بھی تو ایسا لگے گا کہ اگر آپ گالی بھی دے رہے غصے میں بھی ہے تو ایسا لگے گا کہ آپ کو وہ غصے میں نہیں ہے, آپ کی کوئی تعریف کر رہے ہیں. تو ان میں کلچر ہے, ان میں پڑھا وہ ہے, ایجوکیشن تقریباً 100% ہے لٹریسی وہاں پر, لٹریسی ریٹ ان کا بہت ہائی بہت ہے. ہائی ہے. تو پڑھے لکھے وہ تو اپنی فارسی زبان میں پڑھتے ہیں سب چیز, تو وہ ہے. تو ایرانی قوم جو ہے وہ بہت ہی سفسٹیکیٹڈ قوم ہے عربوں کے مقابلے میں یا پاکستانیوں کے مقابلے میں. پاکستانی تو اتنے جنگلی نہیں جتنے عرب ہیں, پاکستانیوں میں تو تمیز اخلاق ہے, مہذب لوگ ہیں. اس لیے کہ ایران کا انفلوئنس زیادہ تھا نا یہاں پر. جتنے بھی مغلئی بادشاہ وغیرہ تھے وہ بیسکلی ایران کے تھے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہماری تاریخ کے باب پڑھائے جا رہے ہیں, کچھ باب ایسے ہیں کہ جن پہ دانستہ طور پر خاموشی اختیار کی جا رہی ہے, جیسے پڑھایا جانا چاہیے ویسے نہیں پڑھائے جا رہے, اس کے اوپر کوئی بات بھی نہیں کرتا, خاموش ہے سارے. یہ آپ نے بہت زبردست اور سب سے میرے خیال سے امپورٹنٹ اور اہم موضوع کو چھیڑا ہے. دیکھیے سب سے بڑی چیز یہی ہے, ہمارے پاس جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے نا, اور وہ پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں بچے یا کیا کرتے ہیں. ایک میں آپ سے غلط نہیں بول رہا ہوں, ایک لڑکی جو گریجویٹ ہے یا لڑکا تھا پتہ نہیں, میرے سے پوچھ رہے کراچی کہاں پر ہے. میں نے کہا پشاور کے آگے. کہنے لگا اچھا 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 پشاور کے آگے. ان کو جغرافی تک نہیں معلوم, اتنے چھوٹے سے ملک کی, سمجھے آپ. اور ان کو آپ پوچھیں ان کی وہ کیا ہے, مغل کے بادشاہوں کے نام وہ نہیں پتہ. بالکل ہی مطلب ایجوکیشن سسٹم یہ اتنا گرا ہوا ہے, اور انگریز نہیں چاہتا وہ سب پڑھیں, اس لیے کہ پھر وہ پڑھیں گے تو پھر آپ کو مسلمانوں کا وہ ہوگا نا, اونچا دکھیں گے, آپ کو وہ یورپین ہسٹری پڑھائیں گے آپ کو. تو پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہم کو یہ ہسٹری میں یہ بتانا چاہیے کہ انگریزوں نے کیا ظلم کیے یہاں پر, انگریزوں نے کیا 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 یہاں پر. جانے والا باغ میں کا جو مشہور قصہ ہے کہ انہوں نے 250-300 لوگوں کو کھڑا کر کے پوروں کو شوٹ کر دیا تھا. کیوں؟ بس وہ بغاوت کر رہے تھے وہ لوگ, یا کچھ انہوں نے جلسہ نکالا تھا, خالی جلسہ نکالا تھا, تو ان کے اوپر شوٹنگ کر دی انہوں نے. تو یہ تو اس طرح کے ظلم کرتے تھے. اور وہ ظلم کہیں پہ بھی نہیں پڑھائے جاتے, کہیں پہ بھی نہیں ان کا نہیں پڑھائے جانا چاہیے نا. اب ان کی جو وہ ہے تاج ہے ان کا برطانیہ کا, اس کے اندر جو ہیرا ہے کوہ نور, وہ ہندوستان سے گیا, وہ گولکنڈا کا ہے, حیدرآباد دکن کا جو وہ ہے وہاں سے وہ نکلا تھا, یہ لے کے چلے گئے. یہ کئی یہاں سے جواہرات یہ وہ بعض جگہ ہندوستان میں آپ گھومیں تو بڑے بڑے مقبرے وغیرہ ہیں, اس کے اندر سونے کا کام تھا وہاں پر. یہ اس میں بھی ہے جو ان کا لال قلعہ ہے نا, لال قلعے میں بھی بڑے بڑے بہت بڑا قلعہ ہے وہ, اس کے اندر سونے کے وہ آیت وغیرہ لکھے ہوئے تھے اوپر سونے میں, وہ سب کو پگھلا کے لے کے چلے گئے سونا. اب وہاں جائیں گے تو خالی ہے وہ حصے. کہتے ہیں کہ جو انگریز نے یہاں سے دولت لوٹی تھی, اگر اس کا تخمینہ لگایا جائے آج کے دور میں تو تقریباً 32 سے 33 خرب ڈالر بنتے ہیں. اتنی وہ یہاں سے دولت لوٹ کے لے گیا تھا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا, آپ کے خیال میں تاریخ کو جذبات کے ساتھ پڑھانا زیادہ خطرناک ہے یا سیاست کے ساتھ؟ دیکھیے تاریخ کو تاریخ کی طرح پڑھانا چاہیے. تاریخ جب پڑھائی جائے اس میں اوپینین نہیں ہونا چاہیے. جہاں اوپینین آپ دیں گے اس کے اندر عموماً ہوتا ہے یہ کہ تاریخ دان کا اپنا اوپینین اس میں ہوتا ہے جس نے بھی تاریخ لکھی ہے, لیکن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تاریخ ایسی ہو کہ جس میں آپ جب پڑھائیں تو وہ تاریخ ہو اور ایک تھرڈ پرسن لکھے تاریخ. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ تیسرے مطلب وہ لکھتا ہے تاریخ تو اس میں پھر وہ پارشل نہیں ہوتے, سمجھے نا, امپارشل ہو کے جو واقعات ہیں اس کو آپ پڑھائیں. اور یہ بچوں کو آپ پڑھانا چاہیے. یا پھر پاکستان میں تو یہ ہے کہ پاکستان کی اپنی تاریخ پاکستان بننے کے بعد کی وہ بھی ٹھیک سے نہیں پڑھائی جاتی. اس میں بھی جتنے ظلم ہوئے ہیں اتنے بھی جتنے یہاں پر غیر جمہوری حرکات ہوئے ہیں وہ کچھ نہیں پڑھایا جاتا. ان سب کو پڑھانا چاہیے نا. آپ کے خیال میں یہ تاریخ نہیں پڑھائی جا رہی, یہ ایک بیانیہ پڑھایا جا رہا ہے؟
جو بالکل۔ بیانیہ چاہے انگریز نے بنایا ہو یا چاہے اس کے بعد کی جتنی بھی گورنمنٹ آئی ان کا بیانیہ بنایا ہوا ہے اس کو پڑھایا جا رہا ہے. بالکل اس کو پڑھایا جا رہا ہے. آخر میں آپ آج کے نوجوان کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے آج کے نوجوان کو میں پیغام دوں گا کہ کوشش یہ کرے کہ جو آپ کی تعلیم ہے وہ آپ کی زبان میں ہو. جب آپ کی زبان میں ہوں گی تو پھر آپ کا کلچر بھی اس میں وہ ہوگا. اس میں نوجوان کا تو کوئی قصور نہیں، تو یہ تو پالیسی میکر کا کام ہے کہ انہوں پالیسی نے میکر کو انفلوئنس تو نوجوان ہی کرتا ہے نا. پڑھنا تو اس کو ہے. دیکھیے نا میں کوئی چیز خریدنے جا رہا ہوں، اگر مجھے جو ہے سفید رنگ کا مگ پسند ہے تو سفید رنگ کا بنانے والا سفید رنگ کا بنائے گا نا. تو اگر اس بچوں کو تو اسی طرح یہ نوجوانوں کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ بھی ان کو یہ اٹھانا چاہیے مدعا کہ بھئی ہماری جو تعلیم ہے اس کو ہماری مقامی زبان میں ہونی چاہیے. شروع کی تعلیم 2 3 4 جماعت تک تو لوکل زبان میں ہونی چاہیے، پنجابی میں، پشتو میں، بلوچی جو بھی ہے. اس کے بعد 3 4 جماعت سے اردو میں ہونی چاہیے. انگریزی کو آپ رکھنا چاہتے ہیں تو ایک سبجیکٹ رکھیں، فرینچ رکھیں، انگریزی جو بھی لینا چاہے، لیکن میڈیم آف ایجوکیشن وہ ہونا. اچھا ابھی بھی دیکھیے کمال کیا ہے، ہوتا کیا ہے جب آپ ایک فالس اس پہ جاتے ہیں نا، مطلب آرٹیفیشل چیز جب بناتے ہیں آپ نقلی، اس میں کیا ہوتا ہے. اب آپ کہتے ہیں یہ انگلش میڈیم اسکول ہے. اچھا پاکستان میں تو ہر کونے پہ ایک انگلش میڈیم اسکول رہتا ہے، وہ 3 مرلے کے گھر میں وہ بنا دیتا ہے انگلش میڈیم، گرامر موٹے موٹے الفاظ لکھ دیتا ہے، سمجھے نا آپ. اب بات چلے کہ انہیں یونیفارم پہنا دیتا ہے اس کو. پھر اس کے بعد ایک چیز کہتا ہے بینک کم ان مس، اور بینک کم ان مس یہ انگریزی رہتا ہے، اس کے بعد سب اردو چلتی ہے. اچھا کتاب آپ کی انگریزی میں ہوگی لیکن جو کلاس میں جو ایجوکیشن کا میڈیم ہے وہ اردو ہی رہتا ہے، اس لیے کہ وہ اردو میں سوال کریں گے، وہ اردو میں جواب دیں گے. انگریزی میں نہ ٹیچر نہ اسٹوڈنٹ سوال کر سکتا ہے، نہ ٹیچر کتنی انگریزی آتی ہے کہ وہ جواب دے سکتا ہے. تو وہاں تو اردو ہی چلتی ہے. پھر امتحان دیتے ہیں انگریزی میں. یہ میرے بات سمجھ بھی نہیں آئی، کتاب انگریزی میں، امتحان انگریزی میں، اور جو ایجوکیشن ہونی چاہیے وہ اردو میں. تو یہ کیا ہے، اردو میڈیم ہے انگلش میڈیم ہے؟ اب بچے کو تو نہیں پتا کہ مجھے کیا چیز پڑھنی ہے کیا نہیں پڑھنی. نوجوان میں اتنی تو وہ تھنکنگ ہے ہی نہیں. یہاں پہ لوگ اتنا وہ تھنک کرتے ہی نہیں ہے، اتنا سوچتے ہی نہیں ہے. تو وہ جن کو جو چیز بنی ہوئی ہے انہوں نے تو اسی کو اڈاپٹ کر کے پڑھتے جانا ہے. بالکل صحیح ہے. تو یہ تو پالیسی میکر کا کام ہے نا کہ وہ اس کو بنائے، ایجوکیشن سسٹم کو اس کو. پالیسی میکر تو نہیں بنائے گا نا، مثال کے طور پر سوری یہ جو ہمارا بناتا ہے سلیبس بناتا ہے، جو ایجوکیشن منسٹری ہے اس کا کام ہے. دیکھیے اس کا کام کیسے رہے گا، وہ کرپٹ ہے، وہ پیسے لیتا ہے انگریزوں سے، سمجھے نا. وہ اور اس کی تھنکنگ ہی نہیں ہے، وہ تو جاہل ہے، وہ تو نہیں بنائے گا نا. جب نوجوان یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ بھی ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ہماری مادری زبان میں ہونا چاہیے، تو جب وہ لوگ سوچیں گے. ڈیمانڈ تو آپ کو کرنا ہے نا. اب آپ کے پاس بھی یہ ذہن میں پڑا ہوا ہے کہ جو انگریزی بولتا ہے وہ زیادہ میرے سے پڑھا لکھا ہے، حالانکہ وہ انگریزی تو ہماری نانی کہتی تھی بٹلر سب سے اچھے انگریزی بولتا ہے، بٹلر یعنی ویٹر. مگر اس سے پوچھے بٹلر کی اسپیلنگ کیا ہے تو بولا BULTLER. یہ انگریزی تو یہاں پر ہے. اب اس سے پوچھو بھائی کیا ہے، بس سب مینگو جوس، ذرا لکھ کے بتا، بولے تو نہیں بتا سکتا انہیں انگریزی میں. ناظرین یہ تھی ہماری آج کی نشست. ملتے ہیں کسی اور نشست کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے سمیرہ ملک اور راشد صدیقی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. السلام علیکم.